बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मुहतरम नाज़रीन, आज संडे है, इतवार का दिन है और आप जानते हैं कि हर संडे को, हर इतवार को हम किसी एक अहम उन्वान और टॉपिक पर ज़रूरत के बुनियादी और बेसिक 10 अहम मसाइल मुअतबर और मुस्तनद किताबों के हवालों के साथ आपकी खिदमत में पेश करते हैं। आज भी इंशाअल्लाह हम रोज़े से मुताल्लिक़ 10 अहम और ज़रूरी मसाइल को हवालों के साथ आपकी खिदमत में पेश करेंगे। जैसे रोज़े की हालत में टूथपेस्ट करना कैसा है, इसी तरह रोज़े की हालत में मंजन करना या अपने दांतों में कोयला मलना कैसा है, इसी तरह रोज़े की हालत में औरत का लिपस्टिक लगाना कैसा है, ऐसे ही रोज़े की हालत में कुल्ली करते वक्त में मुबालगा करना यानी गरारा करना, इसी तरह रोज़े की हालत में रोज़ेदार का अपने मुंह में थूक जमा करके उसको बाहर फेंक देना, या शोहर का रोज़े की हालत में अपनी बीवी से दिल लगी करना, तफरी करना, मस्ती करना कैसा अमल है। इन तमाम सूरतों में हमारा रोज़ा मकरूह होगा या फासिद हो जाएगा। हम इस किस्म के 10 अहम और ज़रूरी मसाइल हवालों के साथ आपकी खिदमत में पेश करेंगे। आप तवज्जो के साथ आखिर तक इस वीडियो को देखें और इन मसाइल को सुनें और सवाब की नीयत से आप ये मसाइल दूसरों को भी बतलाएं ताकि हमारे रोज़े सुन्नत के मुताबिक अदा हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल ये है कि रोज़े की हालत में टूथपेस्ट करना कैसा है। अगर कोई शख्स रोज़े की हालत में टूथपेस्ट कर लेता है तो इससे उसका रोज़ा होगा या नहीं होगा। देखिएगा, इस सिलसिले में फतावा शामी के हवाले से फतावा दारुल उलूम देवबंद में जिल्द 6 सफ़ा 404 पर सराहतन ये फ़तवा लिखा है कि अगर कोई शख्स रोज़े की हालत में टूथपेस्ट कर लेता है तो इससे उसका रोज़ा मकरूह हो जाएगा। ये अमल रोज़े की हालत में पसंदीदा नहीं है, इसीलिए रोज़े की हालत में हमें टूथपेस्ट करने से बचना चाहिए। दूसरा सवाल ये है कि रोज़े की हालत में मंजन करना या दांतों में कोयले का मलना कैसा है, इससे हमारा रोज़ा होगा या नहीं होगा। देखिएगा, इस सिलसिले में फतावा दारुल उलूम देवबंद में जिल्द 6 सफ़ा 404 पर यह फ़तवा लिखा है कि अगर कोई शख्स रोज़े की हालत में मंजन कर लेता है या अपने दांतों में कोयला मल लेता है तो इससे उसका रोज़ा मकरूह हो जाएगा। इसीलिए रोज़े की हालत में हमें मंजन करने से या अपने दांतों में कोयला मलने से बचना चाहिए। तीसरा सवाल यह है कि रोज़े की हालत में औरत का लिपस्टिक लगाना कैसा है, इससे उसका रोज़ा होगा या नहीं होगा। शरीयत इस सिलसिले में क्या कहती है। देखिएगा, फतावा दारुल उलूम देवबंद में जिल्द 6 सफ़ा 404 पर इस सिलसिले में सराहतन ये फ़तवा लिखा है कि रोज़े की हालत में औरत का इस तरीक़े से अपने होठ पर सुर्खी लगाना कि उसके पेट में चले जाने का अंदेशा हो, मकरूह अमल है, यानी इससे उसका रोज़ा मकरूह हो जाएगा। इसलिए रोज़े की हालत में औरत को लिपस्टिक लगाने से बचने की कोशिश करनी चाहिए। चौथा सवाल यह है कि रोज़े की हालत में कुल्ली करते वक्त मुबालगा करना कैसा है। देखिएगा, इस सिलसिले में फतावा हिंदिया में जिल्द 1 सफ़ा 199 पर यह फ़तवा लिखा है कि रोज़े की हालत में कुल्ली करते वक्त में मुबालगा करना यानी इस तरीक़े से कुल्ली करना कि हलक़ के बिल्कुल अंदर वाले हिस्से तक हम पानी को ले जाएं और फिर उस पानी को बाहर निकालें, ये अमल मकरूह है। इसलिए कि इसमें इस बात का एहतिमाल है कि रोज़े की हालत में पानी हमारे हलक़ के अंदर ना चला जाए। इसीलिए फ़ुक़हाए किराम ने रोज़े की हालत में गुस्ल करते वक्त भी गरारा करने को मकरूह और नापसंदीदा लिखा है। पांचवा सवाल यह है कि रोज़े की हालत में अगर कोई शख्स अपने मुंह के अंदर थूक जमा कर लेता है और बहुत ज़्यादा थूक होने के बाद उसको बाहर फेंक देता है तो इससे उसका रोज़ा होगा या नहीं होगा। देखिएगा, फतवे की मशहूर किताब फतावा बज़्ज़ाज़िया में
جلد 4 صفحہ 98 پر اس سلسلے میں صراحتاً یہ فتویٰ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں اپنے منہ میں تھوک جمع کر کے اس کو باہر پھینک دیتا ہے تو اس سے اس کا روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ اس لیے روزے کی حالت میں ہمیں اپنے منہ میں تھوک کو زیادہ جمع کر کے پھینکنے والی عادت سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ چھٹا سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں کھانے وغیرہ کو چکھنے کا حکم کیا ہے؟ یعنی اگر روزے کی حالت میں کوئی مرد یا عورت کھانے کا ذائقہ وغیرہ چکھ لے تو اس سے اس کا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیے گا، اس سلسلے میں فتوے کی مشہور کتاب فتاوی تاتار خانیہ میں جلد 3 صفحہ 395 پر، مجمع الانہر میں جلد 1 صفحہ 247 پر، اسی طرح فتاوی شامی میں جلد 3 صفحہ 395 پر یہ فتویٰ لکھا ہے کہ بغیر کسی مجبوری کے روزے کی حالت میں کھانے وغیرہ کا چکھنا مکروہ اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ لیکن علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے مشہور فقیہ اور محدث گزرے ہیں، انہوں نے اس سلسلے میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ وضاحت ذکر فرمائی ہے کہ اگر مجبوری کی حالت میں کھانے وغیرہ کو چکھ لیا جائے تو اس سے ہمارا روزہ مکروہ نہیں ہوگا۔ اس کی انہوں نے 2 مثالیں بھی دی ہیں۔ ایک مثال تو یہ دی ہے کہ جیسے کسی عورت کا شوہر بد مزاج ہو، اخلاق مند نہ ہو اور کھانا خراب ہونے کی وجہ سے اس کا مزاج غصہ کرنے کا اور لڑائی کرنے کا ہو، تو ایسی صورت میں عورت کو اجازت ہے کہ وہ کھانے کا نمک وغیرہ اس طریقے سے چکھے کہ زبان پر اس کو لینے کے بعد فوراً اپنی زبان سے تھوک وغیرہ کو باہر نکال دے۔ اس کی دوسری مثال علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھی ہے کہ اگر کسی عورت کا چھوٹا بچہ ہو اور اس بچے کو روٹی چبا کر کھلانی پڑتی ہو اور وہاں پر کوئی دوسرا ایسا انسان نہ ہو اس روزے دار عورت کے علاوہ جو بچے کی اس کھانے کو چبانے والی ضرورت کو پورا کر سکے، تو علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ عورت جو روزے کی حالت میں ہے اس کے لیے گنجائش ہے کہ یہ کھانا چبا کر کے بچے کو دے سکتی ہے۔ اس سے اس کا روزہ نہ مکروہ ہوگا اور نہ اس کا روزہ اس سے فاسد ہوگا۔ لیکن آگے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ بات ملحوظ رہنی چاہیے کہ کھانا چکھنے میں یا بچے کو چبا کر دینے میں کوئی حصہ ہمارے حلق کے اندر والے حصے میں نہیں جانا چاہیے۔ اگر کھانے کا معمولی حصہ بھی حلق کے اندر چلا جائے گا تو اس سے اس عورت کا روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ 7واں سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ یا بیوی اپنے شوہر کے ساتھ تفریح اور دل لگی والا عمل کرے تو اس سے ان کا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیے گا، فتاوی تاتار خانیہ میں جلد 3 صفحہ 399 پر اور علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شامی میں جلد 3 صفحہ 396 پر، اسی طرح فقہ کی مشہور کتاب مجمع الانہر میں جلد 1 صفحہ 247 پر یہ ڈیٹیلز اور تفصیل لکھی ہے کہ اگر شوہر کو اپنے اوپر یہ یقین ہو کہ اگر میں بیوی سے دل لگی اور تفریح اور مستی کروں گا تو مجھے انزال بھی نہیں ہوگا اور میں اس کے آگے نہیں بڑھوں گا، یعنی صحبت والے عمل تک مجبوراً نہیں جاؤں گا، تو پھر روزے کی حالت میں اس انسان کے لیے بیوی سے دل لگی کرنا، تفریح کرنا، مستی کرنا جائز عمل ہے۔ اس سے نہ روزہ مکروہ ہوگا اور نہ روزہ فاسد ہوگا۔ لیکن اگر اس کو یہ اندیشہ ہو، یہ خوف اور ڈر ہو کہ اگر میں عورت سے دل لگی اور مستی یا تفریح وغیرہ کروں گا تو میں کنٹرول نہیں کر پاؤں گا، یا تو انزال ہو جائے گا یا بات آگے بڑھ جائے گی اور صحبت والے عمل تک پہنچ جائے گی، تو اب اس انسان کے لیے ضروری ہے کہ یہ انسان اس کنڈیشن میں بیوی سے دل لگی اور تفریح اور مستی والا عمل نہ کرے، ورنہ اس سے اس کا روزہ فقہا لکھتے ہیں کہ مکروہ ہو جائے گا۔ 8واں سوال یہ ہے کہ روزے کی حالت میں
اگر کوئی انسان کسی کی چغلی یا غیبت کر لیتا ہے تو اس سے اس کا روزہ مکروہ ہوگا یا فاسد ہو جائے گا۔ شریعت اس سلسلے میں کیا کہتی ہے؟ دیکھیے گا، بخاری شریف میں جلد 1 صفحہ 255 پر ایک روایت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو شخص روزہ رکھ کر کے بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، گناہ والے عمل سے باز نہ آئے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس روایت کو ذکر کرنے کے بعد محدثین اور فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان روزے کی حالت میں دوسروں کی چغل خوری کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، تو اس عمل سے اس کا روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ اس لیے روزے کی حالت میں چغلی اور غیبت والا عمل ہو یا کوئی دوسرے گناہ والا عمل ہو، ہمیں اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہمارا روزہ مکروہ اور ناپسندیدہ نہ ہو۔ نواں سوال یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں کسی انسان کو پیاس لگے اور وہ بار بار پانی کو اپنے منہ کے اندر داخل کر کے باہر پھینکتا رہے، یعنی پانی کے غرارے کرتا رہے، تو اس سے اس کا روزہ مکروہ ہوگا یا فاسد ہو جائے گا؟ دیکھیے گا، اس سلسلے میں فتاوی شامی میں جلد 3 صفحہ 396 پر علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ لکھا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کسی کو پیاس لگ رہی ہو اور وہ پانی کو اپنے منہ میں لے کر کے بار بار باہر پھینک رہا ہے، یعنی پانی کے غرارے کر رہا ہے، تو اس سے اس کا روزہ مکروہ اور ناپسندیدہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر پانی ذرا سا بھی حلق کے اندر چلا گیا تو آپ جانتے ہیں کہ بالاتفاق اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے اس عمل سے روزے کی حالت میں بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ 10واں اور آخری سوال یہ ہے کہ عورت کا اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا کیسا ہے؟ شریعت اس سلسلے میں کیا کہتی ہے؟ دیکھیے گا، فتوے کی مشہور کتاب فتاوی تاتار خانیہ میں جلد 3 صفحہ 465 پر یہ فتویٰ لکھا ہے کہ عورت کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا مکروہ اور ناپسندیدہ ہے۔ البتہ اگر اس عورت کا شوہر بیمار ہے یا شوہر بھی روزے کی حالت میں ہے یا شوہر حالت احرام میں ہے، تو ان تینوں صورتوں میں عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھ سکتی ہے، اس کی اس کو اجازت ہوگی۔ لیکن یہ بات نفلی روزے سے متعلق ہے۔ رمضان کے روزے فرض ہیں، اس میں شوہر کی اجازت ہو یا نہ ہو، ہر حالت میں مرد اور عورت کے لیے، بالغ انسان کے لیے رمضان کے روزے رکھنا لازم اور ضروری ہے۔ تو یہ روزے کے 10 اہم اور ضروری مسائل تھے جو فتاوی کی اور فقہ کی مشہور کتابوں کے حوالوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں۔ آپ یہ مسائل خود بھی عمل میں لائیں اور دوسروں کو بھی بتلائیں، اور دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کی زندگیوں میں یہ رمضان کا آنے والا مقدس مہینہ داخل فرمائے، اور اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ روزوں کے ساتھ ساتھ نفلی عبادتیں کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی قاسم بجنوری کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔